अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 30 से तर्जुमा और तफसीर करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला रब्बुका, और जिस वक़्त कहा तेरे रब ने, लिल मलाइकति, फ़रिश्तों के लिए, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा, बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में खलीफ़ा। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, वो कहने लगे, क़ालू फ़रिश्ते कहने लगे, क्या तू बनाएगा उसमें जो फ़साद करें उसमें। वयस्फ़िकु दिमाअ, और बहाएं उसमें खून। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक, और हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी हमद बयान करते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, फरमाया अल्लाह पाक ने, बेशक मैं ज़्यादा जानने वाला हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति, और सिखाए आदम अलैहिस्सलाम को नाम तमाम चीज़ों के, फिर पेश किया उनको अलल मलाइकति, फ़रिश्तों पर। फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम स्वादिकीन, फ़क़ाल, पस फरमाया, बताओ मुझे उन सब के नाम, इन कुन्तुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। क़ालू, बोले, सुबहानका, पाक है तू, ला इल्म लना, नहीं है इल्म हमारे लिए, इल्ला मा अल्लमतना, मगर जो कुछ तूने हमको सिखा दिया। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। अब कालू यहाँ से मुराद फ़रिश्ते हैं कि फ़रिश्तों ने अपनी जो गलती का एतराज़ किया कि उन्होंने फ़रिश्तों ने कहा कि तू पाक है और तू ज़्यादा जानता है। क़ाला या आदमु, फरमाया ए आदम, अम्बिहुम, तुम बतला दे इसको, बिअस्माइहिम, इन चीज़ों के नाम। फ़लम्मा अम्बाअहुम, बस जब खबर दी उनको, बिअस्माइहिम, इनके नामों की। क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़, फरमाया अल्लाह पाक ने, क्या नहीं मैंने तुम्हें कहा था, बेशक मैं ज़्यादा जानने वाला हूँ आसमानों ज़मीन की छुपी हुई बातों को। वअअलमु मा तुबदून व मा कुन्तुम तक्तुमून, और मैं ज़्यादा जानने वाला हूँ जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो, व मा कुन्तुम तक्तुमून, और जो कुछ तुम छुपाते हो। अब इन आयात में इस बात का ज़िक्र किया गया है कि जब अल्लाह जल्ला शानुहु ने तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम और दुनिया में उसकी खिलाफत कायम करने का इरादा किया, तो फ़रिश्तों से बज़ाहिर इनका इम्तिहान लेने के लिए इस इरादे का ज़िक्र फ़रमाया, जिसमें इशारा ये था कि वो इस मामले में अपनी राय का इजहार करें। फ़रिश्तों ने राय ये पेश की कि इंसानों में तो ऐसे लोग भी होंगे जो फ़साद और खून रेज़ी करेंगे, उनको ज़मीन की खिलाफत और इंतज़ाम सुपुर्द करना समझ में नहीं आता। इस काम के लिए तो फ़रिश्ते ज़्यादा मुनासिब मालूम होते हैं कि नेकी इनकी फ़ितरत है, बुराई का सदूर ही उनसे मुमकिन नहीं। वो मुकम्मल अतात गुज़ार हैं, दुनिया के इंतज़ामात भी वो दुरुस्त कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने इनकी राय के गलत होने का इजहार अव्वल एक हाकिमाना तर्ज से दिया कि खिलाफत अर्ज़ी की हकीकत और इसकी ज़रूरियात से तुम वाकिफ़ नहीं, इसको मैं ही मुकम्मल तौर पर जानता हूँ। अर्ज़ आपको पता होगा कि ज़मीन को कहते हैं, खिलाफत अर्ज़ी के ज़मीन की खिलाफत। फिर दूसरा जवाब हकीमाना अंदाज़ से आदम अलैहिस्सलाम की फ़रिश्तों पर तरजीह
اور مقام علم میں آدم علیہ السلام کے توفق کا ذکر کر کے دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ خلافت عرض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت کہ اللہ پاک کا فرشتوں کی مجلس میں اس واقعہ کا اظہار کس حیثیت سے تھا؟ اور ایک سوال یہ بھی دماغ میں آتا ہے کہ کیا ان سے مشورہ لینا مقصود تھا، یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرانا مقصود تھا؟ یہ بات ظاہر ہے کہ مشورہ کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلہ کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہوں اور اپنے علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو، اس لیے دوسرے وکلاء اور اہل دانش سے مشورہ کیا جاتا ہے، یا ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسروں کے بھی مساوی ہوں تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جیسے دنیا کی عام کونسلوں میں رائج ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، ذرہ ذرہ کا علم رکھتے ہیں، اور ظاہر و باطن ہر چیز ان کے علم و بصر کے سامنے برابر ہے، ان کو کیا ضرورت کی کہ کسی سے مشورہ لیں؟ اسی طرح یہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی پارلیمانی حکومت ہے جس میں تمام ارکان کے مساوی حقوق ہیں اور سب سے مشورہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے خالق اور مالک ہیں۔ فرشتے ہوں یا جن ہوں، ان سب ان کی مخلوق و مملوک ہیں، کسی کو حق نہیں کہ ان کے اس کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکیں، آپ نے یہ کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا؟ جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتا ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے کسی فعل کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا اور سب سے ان کے اعمال کا سوال کیا جائے گا۔ بات یہی ہے کہ در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے، مگر صورت مشورہ کی بنائی گئی جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی گئی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صاحب وحی ہیں، تمام معاملات اور ان کے تمام پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ مشورہ کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشورہ کی تاکید کی فرمائی گئی۔ غرض فرشتوں کی مجلس میں اس واقعہ کے اظہار سے ایک فائدہ اور تعلیم مشورہ کا حاصل ہوا، اور دوسرا فائدہ خود الفاظ قرآنی کے اشارہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل و زیادہ کوئی جاننے والی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے۔ اور تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے کہ خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا عالم، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق ہم سے افضل اور زیادہ علم والی نہ پیدا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل اور جاننے والی ہوگی، اور جس کو اپنی خلافت اور نیابت کا خلعت عطا کیا جائے گا۔ اس لیے فرشتوں کی مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم و بصیرت کے مطابق نیاز مندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو آپ خلیفہ زمین بنا رہے ہیں اس میں تو شر و فساد کا مادہ بھی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح و زمین میں امن و ایمان کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود خون ریزی کا بھی مرتکب ہوگا؟ اس کے بجائے آپ کے فرشتوں میں شر و فساد کا کوئی مادہ نہیں، وہ خطاؤں سے معصوم ہیں اور ہر وقت آپ کی تسبیح اور تقدیس اور عبادت اور اطاعت میں لگے ہوتے ہیں، وہ ظاہر اس خدمت کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔ غرض اس سے معاذ اللہ تعالیٰ کے فعل پر اعتراض نہیں، کیونکہ
فرشتے ایسے خیالات اور حالات سے معصوم ہیں، بلکہ مقصد محض دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام اس کے حوالے کرنا جماعت کے موجود ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم کو ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی ہے؟ چنانچہ اللہ پاک اس کے جواب میں پہلے تو حق تعالیٰ نے جمالی طور پر یہ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی بے شک میں زیادہ جاننے والا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں، اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے، اس کی پوری حقیقت کو ہم ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور اس کے خواص اور آثار جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی میں ودیعت کی گئی تھی، فرشتوں کی فطرت اور وجبلت اس کے مناسب نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتلائے گئے تھے۔ مثلاً دنیا کی نافع و مضر چیزیں اور ان کے خواص و آثار، اور ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج و طبائع اور ان کے آثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت ملہ کی متحمل نہیں۔ فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر کیا اثر کرتا ہے، غرض زمینی مخلوقات کے نام اور خواص اور آثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم علیہ السلام کو سکھایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تصریح یا اشارے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، وہ سیکھ گئے، فرشتوں کی فطرت میں نہ تھا، وہ نہ سیکھ سکے، اس لیے یہاں تعلیم آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ یہ تعلیم فی نفسی عام تھی، آدم علیہ السلام اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدائے سے ہو، جیسے بچہ ابتدائی ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اسی میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب رہا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، تو ان کو کیوں نہ سکھائی گئی؟ مگر اس کا تو حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا، کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت اور فطرت کو بدلا جاتا تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے۔ اب خلاصہ اس کا یہ ہے کہ زمینی مخلوقات کے اسماء اور ان کے خواص و آثار کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا جو فرشتوں کے بس کا نہیں تھا، اور پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق اعلم و افضل پیدا نہیں ہوگی، یا یہ کہ زمین کی خلافت و نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام و خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے۔ غرض اسی واقعہ سے حق تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو دیکھنا نہیں، بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہوں، ان کے استعمال کے طریقوں سے اور ان کے ثمرات کو جانتا ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ موزوں ہیں تو ان چیزوں کے نام و خواص بتلاؤ۔ فرشتوں کا اظہار رائے چونکہ کسی اعتراض یا فخر و غرور یا اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ محض اپنے خیال کا اظہار ایک نیاز مند خادم کی طرح اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تھا، اس لیے فوراً بول اٹھے
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پاک ہیں آپ، ہم کو علم نہیں مگر وہی جو آپ نے عطا کی فرمایا۔ بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ جس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ علم والے اور زیادہ افضل مخلوق بھی موجود ہے، اور یہ کہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موضوع ہے۔ اب دوسرا سوال یہ آتا ہے اس جگہ کہ فرشتوں کو اس جگہ اس کی کیسے خبر ہوئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ کیا انہیں علم غیب تھا یا محض اٹکل اور تخمینہ سے انہوں نے یہ سمجھا تھا؟ اس کا جواب جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتلا دیے تھے۔ جیسا کہ بعض آثار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس کا خلیفہ حال دریافت کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ان کو بتلایا۔ اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد و خون ریزی بھی کریں گے تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت پر مبنی ہے؟ اسی کا ایک جواب تو حضرت اللہ پاک کی طرف سے آدم علیہ السلام کے علمی توفق کا اظہار فرما کر دے دیا گیا، اور فساد و خون ریزی سے جو شبہ اس کے استحقاق کے نیابت پر کیا گیا تھا، اس کا جواب انی اعلم ما لا تعلمون میں اجمالاً دے دیا گیا کہ بے شک میں زیادہ جاننے والا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس قصہ آدم علیہ السلام اور تعلیم اسماء کے واقعہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زبان و لغت کے اصل واضح حق خود حق تعالیٰ جل شانہ ہیں، پھر اس میں مخلوق کے استعمالات سے مختلف صورتیں اور مختلف زبانیں پیدا ہو گئیں۔ امام اشعری رحمہ اللہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے اللہ تعالیٰ ہی کو واضح لغت قرار دیا ہے۔ اس واقعہ میں قرآن حکیم کے یہ بلیغ الفاظ بھی قابل نظر ہیں کہ جب فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، لفظ انبئونی ارشاد فرمایا کہ مجھے بتلاؤ، اور جب آدم علیہ السلام کو اسی چیز کا خطاب ہوا تو لفظ انبئہم فرمایا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو یہ اسماء بتلائیں۔ اسی طرز بیان کے فرق سے واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو معلم کا درجہ دیا گیا اور فرشتوں کو طالب علم کا، جس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت اور توفق کا ایک اہم صورت سے اظہار کیا گیا ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس چیز کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھی ان چیزوں کا اجمالی طور پر کسی نہ کسی درجے میں علم دے دیا گیا۔ اب خلافت ارض کا مسئلہ۔ زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے اس کی طرف سے کسی نائب کا مقرر ہونا جو ان آیات سے معلوم ہوا، اس سے دستور مملکت کا اہم جواب نکل آیا کہ اقتدار اعلیٰ تمام کائنات اور پوری زمین پر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے، اور آتا ہے لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، اور ایک جگہ پر آتا ہے الا لہ الخلق والامر، زمین کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائب آتے ہیں جو باذن خداوندی زمین پر سیاست و حکومت اور بندگان خدا کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے اور احکام الہیہ کو نافذ کرتے ہیں۔ اس خلیفہ و نائب کی تقرر بلا واسطہ خود اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ آسمان و زمین میں اقتدار اعلیٰ اصل حکومت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور دوسرا یہ کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے اس کا نائب و خلیفہ اس کا رسول ہوتا ہے، اور ضمنی طور پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ خلافت الہیہ کا سلسلہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا تو اب خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ اس کے قائم مقام ہوا، اور اس خلیفہ کا تقرر ملت سے انتخاب قرار پایا۔
چلیں یہاں پر ہماری ترجمہ اور تفسیر ان آیات کی کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ۔